अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इमरान खान और सऊदी वली अहद में राब्ता, कश्मीर और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कराची के लिए गार्बेज डायरेक्टर बनने को तैयार हुआ, सियासत करता तो अपने सियासी दुश्मन को बॉस नहीं कहता, मुस्तफा कमाल। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो इमरान नियाजी और पंजाब हुकूमत मुजरिम होंगे, शहबाज शरीफ। आइस्को ने वजीर आजम सेक्रेटेरिएट को बिजली मुनक़ता करने का नोटिस भिजवा दिया। फारूक सत्तार का मेयर कराची से इस्तीफे का मुतालबा। मकबूजा वादी में 23वें रोज कर्फ्यू के बावजूद कश्मीरियों की मज़ाहमत। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मरियम नवाज के पार्टी ओहदे के खिलाफ केस का फैसला 3 सितंबर तक मुअख्खर कर दिया। पाकिस्तान में सियाहत को फरोग देना बहुत जरूरी है, जुल्फी बुखारी। सदर आजाद कश्मीर का भारतीय मजालिम के खिलाफ लंदन में एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान। बॉक्सर आमिर खान का LOC का दौरा, कश्मीरियों से इजहार यकजहती। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के साथ अमरीकी खातून अव्वल की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। कनाडा का अमेज़न के जंगलात में आग से निपटने के लिए $15 मिलियन और वाटर बम्बर्स का ऐलान। एयर कनाडा ट्रांजिट एयर के खरीदने के हवाले से लगाई जाने वाली बोली के आखिरी मराहिल में। ओलंपिक मेडलिस्ट सिल्वी फ्रेशेट कंजर्वेटिव के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। ट्रंप ने ईरानी सदर से मुलाकात का इशारा दे दिया। अमेरिका इनखला के बाद अफगान हुकूमत और फोर्सेस की मदद जारी रखेगा, ज़ल्मे खलीलजाद। हांगकांग में मुजाहिरों का सिलसिला 3 माह से जारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम और सऊदी वली अहद में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। इमरान खान ने मकबूजा वादी की सूरत हाल से और भारतीय जारियत से आगाह किया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान में टेलीफोन पर एक और राब्ता हुआ, जिसमें मकबूजा वादी की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को खत्ते की सूरत हाल से आगाह किया। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मसला कश्मीर के इशू पर वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद में दूसरी बार टेलीफोनिक बातचीत हुई है। कुछ बात करेंगे पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल का कहना है कि हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। अगर सियासत करता तो अपने सियासी दुश्मन को बॉस नहीं कहता। मैंने मोअज़्ज़िज़ मेयर को पूरी दुनिया के सामने अपना बॉस तस्लीम किया था। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल का कहना है कि कराची के लिए गार्बेज डायरेक्टर बनने को तैयार हुआ। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्तफा कमाल का कहना है कि कराची के लिए इससे भी नीचे की पोजीशन पर काम करने को तैयार हूँ। मैं सियासत नहीं कर रहा, हम सिर्फ ये कह रहे हैं शहर से कचरा उठा दो। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। अगर सियासत करता तो अपने सियासी दुश्मन को बॉस नहीं कहता। मैंने मोअज़्ज़िज़ मेयर को पूरी दुनिया के सामने अपना बॉस तस्लीम किया था। मुस्तफा कमाल ने कहा कि सरकारी मशीन के मुतहरिक हुए बगैर कोई NGO शहर में सफाई नहीं कर सकती। MQM के अपने अहदेदारों और कारकुनों की कॉल्स आई कि वो मेरे साथ हैं। शहर में डायरिया फैल गया है, शहर में मलेरिया फैल गया है, शहर में बच्चे एक दिन में एक्स्ट्रा 3,500 बच्चे रिपोर्ट होते हैं 3 सरकारी अस्पतालों में, और हर दिन के साथ चीज़ें अब तर ख़राब तर होती चली जा रही हैं।
تو میں نے بڑی مؤدبانہ ریکویسٹ کی, میں نے بڑی گزارش کی کہ برائے مہربانی پروونشل گورنمنٹ, سٹی گورنمنٹ والے کچھ نہیں کر سکتے, یہ صفائی کا معاملہ حل کر لیں. اور میں نے ساتھ یہ بات کی کہ اگر اور انہی وسائل ریسورسز میں اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ یہی ایگزسٹنگ وسائل, ایگزسٹنگ ریسورسز پروونشل گورنمنٹ والے, سٹی گورنمنٹ والے, تب شہر والے, یہ تب سب ہمیں دے دیں, میں 3 مہینے میں وہ مجھ سے یہ شہر صاف لے لیں. میں نے دونوں سے یہ بات کی. انہوں نے مزید کہا کہ 2 گھنٹے پہلے پتہ چلا کہ میئر صاحب نے پروجیکٹ ڈائریکٹر کے عہدے سے ہٹا دیا, چند گھنٹوں میں ہی اپنا آرڈر واپس لے لیا ہے. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ جب میں میئر کراچی تھا تو میں نے 30,000 کروڑ خرچ کیے, اس میں سے ایک دن کا بھی حرام نہیں کمایا. اس شہر کو میں کہاں چھوڑ کر گیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے اس پروجیکٹ کے لیے کشمیر جانے کا پلان کینسل کر دیا تھا. میئر کراچی وسیم اختر نے گزشتہ روز چیئرمین PSP مصطفیٰ کمال کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے گاربیج پروجیکٹ ڈائریکٹر تعینات کیا تھا, جس کے بعد مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ وہ 3 ماہ میں شہر کو صاف کریں گے اور ہر وقت کام کریں گے. سٹی کو MQM کے اپنے عہدیداروں کی اور کارکنوں کی میرے پاس کال آ گئی کہ مصطفیٰ بھائی اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم MQM میں ہیں لیکن یہ شہر کی صفائی کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ بتائیں کیا کرنا ہے. میں نے سب کو یہ کہا, علماء حضرات کی کال آ گئی, NGOs کی کال آ گئی, ڈیلیگیشنز آنا شروع ہو گئے. میں نے کہا نہیں, ابھی کسی کی مدد نہیں چاہیے, ابھی تو مجھے سٹی گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو کہ میئر جو کہ MQM کے میئر ہے, MQM کی ڈومین میں جو ان کی لیڈرشپ ہے بلدیاتی, اس کے پاس جو ایگزسٹنگ اختیارات اور وسائل ہیں پہلے مجھے اسے ہی استعمال کرنا ہے. خبر شامل کر لیتے ہیں. آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے اپنے بھائی اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر انہیں کچھ ہوا تو عمران نیازی اور پنجاب حکومت مجرم ہوں گے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے اپنے بھائی اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر انہیں کچھ ہوا تو عمران نیازی اور پنجاب حکومت مجرم ہوں گے. اپنے ایک بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کی صحت کو خطرات پر مطلوبہ ایمبولینس نہ دینا عمران حکومت کے انتقام اور چھوٹے پن کا ثبوت ہے. نواز شریف کو ہنگامی طبی امداد دینے میں جان بوجھ کر لاپرواہی اور غفلت کا رویہ مجرمانہ ہے. اگر انہیں کچھ ہوا تو عمران نیازی اور پنجاب حکومت مجرم ہوں گے. انہوں نے کہا کہ 2 سرکاری اسپتالوں کا مناسب مشینوں سے لیس ایمبولینس فراہم کرنے سے انکار سیاسی انتقام ہے. سیاسی مخالفت پر صحت کی سنگین صورتحال سے 2-4 شخص سے علاج چھیننا قتل کی سازش ہے. نواز شریف کے فزیشین ڈاکٹر عدنان نے چیف سیکریٹری پنجاب کو خط لکھ کر صورتحال سے آگاہ کیا ہے. وہ نواز شریف کی صحت کے لیے اپنی تشویش سے متعلقہ حکام کو مسلسل آگاہ کر رہے ہیں. لیگی صدر کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے ساتھ جان بوجھ کر لاپرواہی اور غفلت برتی جا رہی ہے. انہیں 24 گھنٹے خصوصی طبی توجہ کی ضرورت ہے. انہیں قلب، شوگر اور گردوں سمیت متعدد امراض کا سامنا ہے. علاج میں غفلت کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. بار بار آگاہ کرنے کے باوجود علاج کی سہولیات فراہم نہ کرنا حکومتی بدنیتی اور خطرناک عزائم کو ظاہر کرتا ہے. کچھ بات کریں گے. اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی نے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو بجلی منقطع کرنے کا نوٹس بھجوا دیا ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی نے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو بجلی منقطع کرنے کا نوٹس بھجوا دیا ہے. وزیر اعظم سیکریٹریٹ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کا 41,13,000 روپے کا نادہندہ نکلا ہے، جس کے بعد آئسکو کی جانب سے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو بجلی منقطع کرنے کا نوٹس بھجوا دیا گیا ہے. وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے ذمے 41,13,992 روپے واجب الادا ہیں. وزیر اعظم سیکریٹریٹ کا رواں ماہ کا بجلی کا بل 35 لاکھ روپے سے زائد ہے، جبکہ بل کی موجودہ رقم میں 5,58,000 سے زائد کے بقایا جات بھی ہیں. آئسکو ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کا کبھی بل جمع کرایا جاتا ہے اور کسی مہینے نہیں کرایا جاتا. کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران فاروق ستار نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی میئر کراچی سے استعفیٰ لیں اور ان کی پارٹی رکنیت بھی ختم کریں.
مزید احوال اس رپورٹ میں۔ MQM پاکستان کے سابق سربراہ فاروق ستار نے میئر کراچی وسیم اختر سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران فاروق ستار نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی میئر کراچی سے استعفا لیں اور ان کی پارٹی رکنیت بھی ختم کریں۔ انہوں نے کہا کہ صفائی کے معاملے پر کراچی سے کھلواڑ ہوا ہے، نوٹیفیکیشن کا نکالا جانا اخلاقی اور سیاسی دیوالیہ پن ہے، مجھے معلوم تھا یہ مذاق مہنگا پڑے گا۔ جو نوٹیفیکیشن نکالا میئر کراچی وسیم اختر نے اور اس پر جو رسپانس دیا سابق میئر مصطفیٰ کمال نے، میں بالکل سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہ سارا کا سارا کراچی کے سنجیدہ حلقوں نے، کراچی کے ذی شعور شہریوں نے اسے اپنے لیے اور اپنے شہر کے لیے کچھ اچھا نہیں سمجھا۔ وہ بالکل یہ بات سمجھتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کا نکالا جانا خاص طور پر سیاسی اور اخلاقی دیوالیے پن کا مظاہرہ ہے۔ فاروق ستار نے استفسار کیا کہ اب متحدہ کا ڈسپلن کہاں گیا؟ کیا وسیم اختر نے نوٹیفیکیشن پر دستخط کرنے سے پہلے پارٹی سے مشاورت کی؟ ان کا کہنا تھا کہ خالد مقبول صدیقی کو وزارت کے مزے اڑانے سے فرصت مل گئی ہو تو اب انہیں متحدہ کو بچانے کے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ سابق سربراہ نے مزید کہا کہ میئر کراچی کو 15 ارب روپے کا حساب دینا ہوگا۔ MQM کے تحریکی نظریاتی کارکن کہاں جائیں کہ اگر ایک شام کو 6 بجے کے بعد حواس کھو کر ایسی حرکت، ایسی بات اور ایسا عمل کرتا ہے تو دوسرا صبح 6 بجے اٹھنے کے بعد سے ایسی باتیں کرتا ہے، تو ہم کہاں جائیں بھائی؟ کراچی والے کہاں جائیں؟ اب میں آتا ہوں MQM پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کی طرف کہ اگر انہیں اپنی وزارت کے مزے اڑانے سے کچھ فرصت ملی ہو تو وہ MQM پاکستان کو جو تباہی اور بربادی ہو رہی ہے اس سے بچانے کے لیے بھی کچھ سوچ رہے ہیں۔ کچھ بات کریں گے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری ہے۔ 23ویں روز بھی کرفیو نافذ ہے، کھانے پینے کا اسٹاک ختم ہو گیا۔ کرفیو کے باوجود کچھ علاقوں میں قابض فوج کے خلاف مزاحمت جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مقبوضہ وادی میں جبری پابندیاں 23ویں روز میں داخل، وادی کو وسیع قید خانے میں بدل دیا گیا۔ دکانیں کاروبار بند ہونے کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء کے لالے پڑ گئے۔ ادویات اور دودھ کا اسٹاک بھی ختم ہو گیا۔ سخت ترین پابندیوں کے باوجود کئی علاقوں میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 23 روز سے جاری لاک ڈاؤن پر ریاست کے گورنر سیتا پال ملک نے ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، وادی میں تو 4 ماہ ہڑتالیں رہتی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مریم نواز کے پارٹی عہدے کے خلاف کیس کا فیصلہ 3 ستمبر تک مؤخر کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا نے ریمارکس دیے کہ کیس سے متعلق مزید تفصیلات درکار ہیں، سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ دیکھنا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مریم نواز کے پارٹی عہدے کے خلاف کیس کا فیصلہ 3 ستمبر تک مؤخر کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا نے ریمارکس دیے کہ کیس سے متعلق مزید تفصیلات درکار ہیں، سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ دیکھنا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے اور آرٹیکل 62-63 کے اطلاق پر مزید معاونت درکار ہے۔ الیکشن کمیشن نے وکلا کو مزید معاونت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یاد رہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے آج فیصلہ سنانا تھا۔ مریم نواز کے پارٹی عہدے کے خلاف وہ PTI ارکان اسمبلی نے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیاحت کے سیکٹر میں کام ہو رہا ہے، جبکہ ایسے شعبے کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیاحت کے سیکٹر میں کام ہو رہا ہے، جبکہ ایسے شعبے کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا، جب سے حکومت آئی ہے ہم نے سیاحت کے حوالے سے کئی ورکشاپ، سیمینارز منعقد کروائے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی
خصوصی زلفی بخاری نے کہا کہ پاکستان میں سیاحت کو فروغ دینا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کا کلچر اور ثقافت قدیم ہے، مستقبل میں PTDC کا کردار آپ کو نظر آئے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سیاحت کو فروغ دینے میں پرائیویٹ سیکٹر بھی اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ ٹورزم ایک ایسا سیکٹر ہے جسے وزیر اعظم عمران خان خود لیڈ کر رہے ہیں۔ زلفی بخاری نے کہا کہ پاکستان میں سیاحت کے سیکٹر میں کافی کام ہو رہا ہے۔ ان ورکشاپ کا مقصد آپ لوگوں کو ایک جگہ بیٹھ کر اس سیاحت کے سیکٹر کو آگے بڑھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹاپ کمپنیز کو دعوت دے رہے ہیں کہ پاکستان میں برانڈ بنائے۔ پاکستان کے پاس اپنی ایک ثقافت ہے جس کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے صدر مسعود خان سے برطانوی ارکان پارلیمنٹ کے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہونے والی صورتحال پر تشویش کا اظہار اور کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی بھرپور مذمت کی گئی، جبکہ صدر آزاد کشمیر کی جانب سے لندن میں ریلی نکالنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ صدر آزاد کشمیر نے بھارتی مظالم کے خلاف لندن میں احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جمعے کو ہائیڈ پارک سے بھارتی ہائی کمیشن تک ریلی نکالی جائے گی، جس میں برطانوی ارکان پارلیمنٹ سمیت کشمیریوں اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد شرکت کریں گے اور بھارتی مظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں گے۔ آزاد کشمیر کے صدر مسعود خان سے برطانوی ارکان پارلیمنٹ کے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران مودی سرکار کے عالمی قوانین کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہونے والی صورتحال پر تشویش کا اظہار اور کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی بھرپور مذمت کی گئی۔ صدر آزاد کشمیر مسعود خان نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی جانب سے جنگ کا خطرہ ہے۔ بھارت نے دھمکی دی ہے کہ آزاد کشمیر پر حملہ کریں گے۔ افواج پاکستان جنگ کے لیے تیار ہے۔ صدر آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان مشاورت کر رہی ہے، قتل عام پر عالمی عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ پاک فوج ہر قسم کی بھارتی جوہریت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اوپر جوہری ہتھیار بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پاکستانی قوم، پاکستانی افواج، آزاد کشمیر کے لوگ پورے طریقے سے تیار ہیں کہ اس قسم کی کوئی جنگ کا مقابلہ کریں گے اور ہندوستان کو شکست ہوگی۔ اس سلسلے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ہندوستان۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ وادی میں قتل عام پر عالمی عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ برطانوی وفد کی موجودگی میں برطانیہ سے مطالبہ ہے، برطانوی وزیر اعظم کی جانب سے مسئلہ کشمیر پر بیان آنا چاہیے۔ سردار مسعود خان کا کہنا تھا کہ برطانوی وزیر اعظم اپنی خاموشی کو الفاظوں میں بدلیں۔ برطانیہ کو چاہیے کہ اس معاملے پر آواز اٹھائے اور ہمارا ساتھ دے۔ اس موقع پر رکن برطانوی پارلیمنٹ عمران حسین نے اعلان کیا کہ ہم آئندہ 2 روز تک لائن آف کنٹرول کا دورہ کریں گے۔ عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر پر مزید سنجیدگی دکھانے کی ضرورت ہے اور بالخصوص سلامتی کونسل کو متفقہ مذمتی قرارداد لانی چاہیے تھی۔ رکن برطانوی پارلیمنٹ نے مزید کہا کہ ہم صدر پاکستان سے ملے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان سے بھی ملے ہیں۔ بھارتی اقدامات پر پوری دنیا کو تشویش ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں اب تک 4000 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں گرفتاریوں کے لیے کسی قاعدے قانون کی پابندی نہیں کی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں، یہ برطانوی پارلیمانی وفد کی موجودگی میں حکومت برطانیہ سے مطالبہ کرتا ہوں، جس کی قیادت اس وقت بورس جانسن کر رہے ہیں، کہ وہ اپنی خاموشی کو توڑیں اور کشمیریوں کے حق میں بیان دیں، کیونکہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ اور FCO ان سے بیان آنا چاہیے، واضح 2 ٹوک بیان آنا چاہیے، اور اگر یہ بیان نہیں آتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورے کے پورے برطانیہ کے لوگوں کے سامنے، کشمیریوں کے سامنے اور عالمی برادری کے سامنے جواب دہ ہیں۔ میں نے پہلے ہی ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے جو سلامتی کونسل کا اجلاس تھا اس میں ایک تعمیری کردار ادا کیا، جس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ خبر شامل کریں گے آپ کو بتایا پاکستانی نژاد عالمی لائٹ ویٹ چیمپئن باکسر عامر خان نے لائن آف کنٹرول LOC کا دورہ کر کے بھارتی جارحیت کے خلاف کشمیریوں سے بھارتی یکجہتی کا اظہار کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستانی نژاد عالمی لائٹ ویٹ چیمپئن باکسر عامر خان نے لائن آف کنٹرول LOC کا دورہ کر کے بھارت جارحیت کے خلاف کشمیریوں سے بھارتی یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر باکسر عامر خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے سیکیورٹی وجوہات پر LOC آنے سے منع کیا گیا، لیکن میں نے کہا کہ میں ہر صورت جاؤں گا کیونکہ آزاد کشمیر پر امن ہے اور یہاں زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ عامر خان نے کہا کہ میں برطانیہ سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آیا ہوں، چاہتا ہوں جس طرح آزاد کشمیر میں
अमन है, ऐसे ही मकबूजा कश्मीर में हो। बॉक्सर ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय इक़दाम की मजम्मत करते हुए कहा कि वादी के लोग महसूर हैं, इंतहा पसंद भारत अमन के लिए खतरा है। उनका कहना था कि बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने भी वादी में भारतीय इक़दामात की मजम्मत की है, जबकि बरतानवी अरकान पार्लिमान ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर अहम शख्सियात को खुतूत भी लिखे हैं। आलमी लाइट वेट चैंपियन ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में मासूम कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। मेरे जज्बात कश्मीरी आवाम के साथ हैं, वो लोग तनहा नहीं, उनका साथ देता रहूंगा और उनकी आवाज बना रहूंगा। उसके अलावा बॉक्सर आमिर ने मकबूजा कश्मीर में मासूम कश्मीरियों पर जारी वहशियाना मजालिम बंद करने का मुतालबा करते हुए पाकिस्तानी और आलमी नामवर शख्सियात से इंसानियत और अमन के लिए कश्मीरियों का साथ देने का कहा। What's happening in Kashmir and also what's happening on the borders, we want to go there to raise the awareness. Coming from the UK, seeing everything on the TV channels, seeing everything on the news, it makes me feel that I have to come here and raise my voice. I mean, I think everybody's talking about Kashmir at the moment, and it's just very sad to see innocent people being killed. Children are not going to schools. Everything's literally closed for them. So we just want to go there today to build the awareness, to tell the people around the world what is really happening there. मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।